अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान जाहिर किया है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को बेहतरीन मईशत करार दिया है, जिसके दिवालिया होने के खतरे में नुमायां कमी आई है। शहबाज शरीफ ने सिंध ताश माहदे के मामले में सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अहम कौमी मफादात का बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला कुन तौर पर दिफा करेगा। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली में PIA को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। वज़ीर इत्तलात ने आफात के दौरान मौसर रेस्क्यू सिस्टम के क़याम में नाकामी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद की है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को आवाम की सहूलत के लिए सूबे के 24 अजला में 240 इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की हिदायत की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस हादसात में 23 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हुकाम ने हिंदू अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां सख्त कर दी हैं। आज गजा में इस्राएली फौज ने मजीद 47 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। आज जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लड़कियों की नेटबॉल टीम ने चीन को हरा दिया। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे ने आंधी और बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। खबरों की तफसील के लिए पहले इमराना नाहिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदाराजाती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे और बरवक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तक़बिल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। उन्होंने कहा कि बेहतर माशी इशारियों में हुकूमत की माशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। मारूफ आलमी मीडिया फर्म ब्लूमबर्ग ने दिवालिया होने के खतरात में कमी पर पाकिस्तान को बेहतरीन मईशत करार दिया है। ब्लूमबर्ग की रिसर्च डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक ये बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद की बहाली, माशी इस्तेहकाम, इदाराजाती इस्लाहात, IMF से कामयाब मुज़ाकरात, कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी और फिच समेत दीगर आलमी दर्जाबंदी इदारों की बेहतर रिपोर्ट्स के बाइस मुमकिन हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान उभरती हुई आलमी मार्केट्स में दिवालिया होने के खतरात में कमी के लिहाज से सरे फहरिस्त है और गुज़िश्ता एक साल में आलमी सतह पर उसके दिवालिया होने के खतरात 59% से कम होकर 47% हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध ताश माहदे के हवाले से मुस्तकिल सालिसी अदालत के तहत सालिसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि भारत सिंध ताश माहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आबी वसाइल के मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल मंसूर आवान की काविशों को भी सराहा। बरी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और बुनियादी कौमी मफादात का फैसला कुन और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने आज कराची में मिडशिपमैन और शार्ट सर्विस कमीशन कोर्स की परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मसमूम अज़ाइम रखने वाली तमाम दुश्मन कुव्वतों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार हैं।
بھارت کی حالیہ بلا اشتعال جارحیت اور اس پر پاکستان کے منہ توڑ جواب کا حوالہ دیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ بھارت مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابیوں کو اپنی یادداشت سے کبھی محو نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قومی جذبہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کئی گنا مضبوط ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم اپنی قومی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں اور اگر کوئی دشمن یہ سمجھے کہ پاکستان کمزور ہے یا جواب نہیں دے گا تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار قومی فضائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر حیات سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ اور وزارت خارجہ پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی جلد ہٹانے کے لیے برطانوی حکام سے رابطے میں ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اعتراف کیا کہ 2022-23 کے دوران پی ڈی ایم حکومت میں بین الاقوامی شہری ہوابازی کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی نے ضروری تیاریاں مکمل کر لی تھیں، جس کے باعث گزشتہ سال نومبر میں یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو گئی تھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے بجلی کے شعبے سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مالیاتی استحکام اور صارفین کے تحفظ پر زور دینے کے علاوہ توانائی کے شعبے کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران عوام کے جان و مال کی حفاظت متعلقہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج سپہر اسلام آباد میں قانون کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کی ذمہ داری صوبوں کو سونپنے کے لیے 18ویں ترمیم کے تحت ہنگامی امداد کے صوبائی ادارے قائم کیے گئے۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے اس قدرتی آفت کو ڈیل کرنا، ریلیف مہیا کرنا، اور اس ریلیف مہیا کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 کا قیام چودھری پرویز الہی کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اچھا اقدام تھا، جسے شہباز شریف نے بھی اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں جاری رکھا۔ تاہم وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز دریائے سوات میں المناک واقعہ رونما ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر خالد حسین مگسی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کرومیک ڈری لینڈ کی قیادت میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ ملاقات کے دوران فریقین نے علاقائی استحکام، سائنس اور ٹیکنالوجی، جدت اور تعلیم کے شعبوں میں باہمی تعاون کی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے اور دنیا تیزی سے پاکستان کو ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تعمیری سفارتی حکمت عملی کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے خطے میں امن قائم رکھنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ سائنسی اور تعلیمی تعاون بڑھانے کے لیے برطانیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ مشہود احمد خان نے کہا کہ یوتھ ہب پورٹل کے ذریعے نوجوان نسل کو وظائف دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج ایوانی صنعت و تجارت لاہور میں پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی اکیڈمک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک میٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کے ریوائیول کی، تو اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پاکستان کے نوجوانوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے کہا کہ ہمارے نوجوان آئی
IT اور کھیل سمیت متعدد شعبہ جات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل یوتھ گیم ہم سپٹمبر میں کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گرین اکانومی کے حوالے سے نوجوانوں کو آگاہی فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے کے 24 اضلاع کو 240 الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس سال اگست سے اکتوبر تک بہاولپور، ملتان، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کو 500 بسیں فراہم کر دی جائیں گی، جبکہ نومبر تا دسمبر تک مزید 600 بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، قصور اور لاہور کو 400 بسیں دی جائیں گی۔ مریم نواز نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو عوامی دلچسپی کے تمام منصوبے بلا تاخیر شروع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مسلسل کوششوں پر علماء اکرام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں محرم الحرام کے انتظامات کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے ہمیشہ ملک میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ معاشرے میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کے الیکٹرک اور دیگر بجلی کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ عاشورہ کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ ادھر کراچی میں محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے لیے ایک مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے۔ یہ سیل محرم الحرام کے دوران تمام مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کرے گا۔ سیل 2 شفٹوں میں کام کرے گا۔ لوگ کسی قسم کی مدد کے لیے فون نمبر 02199204147 اور موبائل نمبر 0300027655 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق صوبے میں مختلف واقعات میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش سے متعلقہ واقعات میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث سب سے زیادہ نقصان ضلع سوات میں ہوا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی ہیڈ کوارٹر اور حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ سمیت تمام علاقائی دفاتر میں رین ایمرجنسی سینٹرز کو فعال کر دیا ہے۔ یہ ایمرجنسی مراکز بارشوں کے باعث عمارتوں سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے فعال رہیں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی خطرناک عمارتوں کے بارے میں کمیٹی نے پہلے ہی صوبے بھر کی 740 عمارتوں کو خطرناک اور ناقابل رہائش قرار دے رکھا ہے، جن میں سے 588 عمارتیں صرف کراچی میں ہیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بارش کے دوران عمارتی ڈھانچے میں واضح نظر آنے والے نقائص، کسی نقصان کے آثار یا عمارتوں کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے بارے میں فوری اطلاع دیں۔ یہ اطلاعات SPCA کے کراچی کے دفتر میں فون نمبر 02199230939 یا 02199232355 پر رابطہ کر کے یا spca@spca.gos.pk پر ای میل کر کے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کل سے ندی نالوں میں ہر قسم کی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ نے آج سوات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ دریاؤں سے ہر قسم کی معدنیات نکالنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں بلوچستان حکومت اور پاک فوج کے مشترکہ منصوبے جوائنٹ ہسپتال سے صحت کی خدمات میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ اس اقدام سے قبل علاقے کے مریضوں کی معیاری علاج کے لیے کراچی کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ عوام الناس کو گھر کی دہلیز پر معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپریل 2022 میں حکومت بلوچستان اور پاک فوج کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت کے تحت ہسپتال کا نام جوائنٹ ہسپتال آوران میں تبدیل کر کے اسے پاک فوج کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ میں ڈاکٹر امیر بخش کوسیو جوائنٹ ہاسپٹل آوران مخاطب ہوں۔ اس میں پاک آرمی کے ماہر ڈاکٹر، اس میں سرجن، اینستھیسسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، گائنیکولوجسٹ اور پیرامیڈیکل کے کچھ نرسنگ اسٹاف
जो इस वक्त 24 आवर सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज में हमारे पास लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे डिपार्टमेंट, डायलिसिस और मेल फीमेल वार्ड के अलावा जो एम्बुलेंसेज हैं वो इस वक्त 6 हैं। ज्वाइंट अस्पताल आवारान के CEO लेफ्टिनेंट कर्नल साद ने बताया कि अस्पताल के इंतजामी अमूर पाक फौज के हवाले करने का मकसद अस्पताल को जदीद खतूत पर उस्तवार करना और इसकी इस्तेदाद कार को बढ़ाना था। पाक फौज की 70 ब्रिगेड आवारान और 33 डिवीजन खुजदार के ज़ेरे निगरानी दुश्वार और गैर महफूज रास्तों से अद्वियात के अस्पताल को बाहिफाजत फराहमी जैसे चैलेंजिंग अमल को एहसन तरीके से तसल्सल के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। ज्वाइंट अस्पताल आवारान में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 300 मरीजों की OPD की जाती है। 25 मरीजों की छोटी और बड़ी सर्जरी, 30 मरीजों के एक्सरे जबकि 150 मरीजों के लेबोरेटरी टेस्ट किए जा रहे हैं। पाक फौज और हुकूमत की खुसूसी काविशों से न सिर्फ आवारान की आवाम को मायारी तिब्बी सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर हैं, बल्कि मशक़े, झाओ, गशकोर और दीगर मुल्हिका इलाकों के अवाम भी इलाज मुआलजे के लिए कराची के बजाय आवारान का रुख करते हैं। वफाकी हुकूमत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 32 अरब रुपए की लागत से 617 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेगी। ज़राए के मुताबिक ये मनसूबे इलाके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि दुनिया भर में भारत की हिंदुत्व इंतहा पसंद हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी की हुकूमत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसके नाम नहाद इक़दामात उसके अपने तर्ज अमल के बरक्स हैं। उन्होंने कनाडा की तरफ से हाल ही में मुस्तनद बैनुल-अक़वामी दस्तावेज़ी शाहिद का हवाला दिया, जिसमें भारत की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुदाखलत और दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए गए हैं। कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबियों को सराहते हुए भारत को गुमराहकुन बयानियाँ आगे बढ़ाने पर तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मुस्तकिल और उसूली मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है। अली रज़ा सैयद ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार उजागर करने और भारत की तरफ से फैलाए जाने वाले झूठे बयानिए का मुकाबला करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई, इंसाफ और इंसानी हुकूक पर मबनी पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज़ी से आलमी फोरम्स और सिविल सोसाइटी में गूंज रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में हुकाम ने हिंदू अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। 1 लाख के करीब इजाफी फोर्सेज एहलकार मकबूजा इलाके में भेज दिए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यात्रा जुमेरात को शुरू होगी। श्रीनगर जम्मू शाहरा के अहम मकामात पर माहिर निशानाबाज एहलकार तैनात किए गए हैं और यात्रियों के काफिलों की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। मोदी हुकूमत हिंदू अमरनाथ यात्रा के बाहिफाजत इनेकाद के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, जबकि उसने कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी समेत तमाम आज़ादियाँ सल्ब कर रखी हैं और मुसलमानों को अक्सर जुमा और ईद की नमाज भी अदा नहीं करने दी जाती। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास के मौके पर एक सेमिनार में मुक़र्ररीन ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से फाल्स फ्लैग ऑपरेशंस की मज़म्मत की है। उन्होंने इसे कश्मीरियों की जायज़ और मुनसिफाना जिद्दोजहद को बदनाम करने और फौजी कार्रवाइयों के जवाज़ का देरीना हरबा करार दिया। मुक़र्ररीन ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाके हटियाँ बाला में पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने भारतीय जेलों से कश्मीरी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की बिला जवाज़ गिरफ्तारी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के ज़ालिमाना कानून के तहत सोपुर में 3 नौजवानों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में इन गिरफ्तारियों की मजम्मत की और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को काला कानून करार दिया, जिसे मकबूजा इलाके में इख्तिलाफ राय और आज़ादी पसंद आवाज़ों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम इन गिरफ्तार नौजवानों को झूठे बयानात देने पर मजबूर करने के लिए जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जिसका मकसद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना
اور پاکستان پر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کرنا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارت کے آئین سے سیکولر اور سوشلسٹ جیسے الفاظ حذف کرنے کے مطالبے سے ہندتوا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ بری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ RSS کو بھارت کے آئین سے مسئلہ ہے کیونکہ اس میں مساوات، سیکولرزم اور انصاف کی بات کی گئی ہے۔ RSS کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا نظریاتی سرپرست قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ہندتوا جماعتیں ایک بار پھر پسماندہ اور غریب طبقوں کے حقوق سلب کر کے انہیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ ادھر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے کہا ہے کہ ہندتوا تنظیم کی تجویز سے بھارت کے آئین میں ترمیم کا RSS کا دیرینہ ہدف بے نقاب ہو گیا ہے، جو اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے بھارت کو ایک ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں آج اسرائیل کے ساتھ رواں ماہ جنگ کے دوران شہید 60 افراد کی سرکاری طور پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق شہداء میں ایران کے کم از کم 16 سائنسدان اور 10 سینئر کمانڈر بھی شامل تھے۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 56,400 سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی افسروں اور فوجیوں نے اسرائیل کے اخبار ہارٹس کو بتایا کہ انہیں غزہ میں امداد کی تقسیم والے مقررہ علاقوں میں نہتے فلسطینیوں پر گولی چلانے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ ہجوم سے کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ 2025 میں پاکستان نے آج جنوبی کوریا میں اپنے دوسرے گروپ میچ میں چین کو 32 کے مقابلے میں 56 پوائنٹ سے شکست دی۔ APP کے مطابق اس کامیابی کے ساتھ پاکستان اب جاری چیمپئن شپ کے پول بی میں سر فہرست ہے۔ پاکستان کے جیولن اسٹار ارشد ندیم نے مردوں کے جیولن تھرو کی تازہ ترین عالمی درجہ بندی میں 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ارشد ندیم جو اولمپک گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے والے پاکستان کے پہلے انفرادی ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں چوٹ لگنے اور اپنے بیشتر یورپی حریفوں کے مقابلے میں محدود مواقع کے باوجود عالمی ایتھلیٹکس میں ایک اہم شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان اسپورٹ بورڈ نے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے نام کو غیر مجاز طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے کھیلوں کے وفاقی اور صوبائی اداروں، محکموں اور ملک بھر کے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ صرف تسلیم شدہ فیڈریشنز کو پاکستان کا نام استعمال کرنے اور بین الاقوامی مقابلوں میں ٹیمیں بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ کولمبو میں 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں آج سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 1 اننگز اور 78 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آئندہ ماہ کی 3 سے 13 تاریخ تک چین کے شہرازوں میں کھیلے جانے والے مینز انڈر 18 ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ انڈر ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ 10 دیگر ممالک کی ٹیمیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ازبیکستان کے 18 رکنی اعلیٰ سطح کے ایک کاروباری وفد نے کمرشل اتاشی بہرام یوسف کی قیادت میں ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پریس ریلیز کے مطابق اس دورے کا اہتمام وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تعاون سے کیا گیا، جس کا مقصد کاروباری ملاقاتوں کے ذریعے 2 طرفہ تجارت اور صنعتی روابط کو فروغ دینا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دورہ معاشی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اہم اقدام ہے۔ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ICCI کے صدر ناصر منصور قریشی نے ازبیکستان کی تیزی سے ترقی کرتی معیشت کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو $2 ارب تک پہنچانے کے لیے یہ 2 طرفہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بہرام یوسف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان زراعت، توانائی، ادویہ سازی، چمڑے، ٹیکسٹائل، خوراک کی تیاری اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری برادری کو ازبیکستان کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ بینکوں کی تعطیل کے باعث منگل کے روز اسٹیٹ بینک صارفین کے لیے بند رہے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ بینکوں کے ملازمین حسب معمول دفتر میں حاضر ہوں گے۔ نائب صدر شان سہگل کی قیادت میں حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے ایک وفد نے آج کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقدہ پاکستان کیمیکل ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ وفد نے ایکسپو میں مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور کیمیکل پیکیجنگ،
ویسٹ مینجمنٹ، توانائی اور صنعتی شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نائب صدر شان سہگل نے اس بات پر زور دیا کہ حیدرآباد سندھ کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے، جہاں کیمیکلز، فارماسیوٹیکلز، پلاسٹک، کولڈ بیوریجز، فوڈ پروسیسنگ اور تعمیرات کے ہزاروں فعال کاروباری یونٹس موجود ہیں۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پنجابی فلم سردار جی 3 پاکستان میں ریلیز ہو گئی ہے اور فلم شائقین میں بے حد پسند کی جا رہی ہے۔ فلم کی کاسٹ میں دلجیت دوسانجھ، نپرو باجوہ، ہانیہ عامر، ناصر چنیوٹی اور دیگر مشہور پنجابی اداکار شامل ہیں۔ ہانیہ عامر کا کردار فلم کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ پاکستانی فلمی شخصیات ملک میں سردار جی 3 کی نمائش کی حمایت کر رہی ہیں۔ نامور شاعر، مترجم اور نقاد اقتدار جاوید نے مرثیوں کا مجموعہ لہو لال گھڑی شائع کیا ہے۔ یہ مجموعہ سرائے پبلشرز کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔ فلم اور ٹی وی کی مشہور اداکارہ ثنا نواز نے شوبز میں واپسی کا اعلان کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ کئی اسکرپٹس کا مطالعہ کر رہی ہیں اور جلد ٹی وی پر واپس آ جائیں گی۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ناسا کا ریلے 2 سیٹلائٹ، جو 1967 سے مکمل طور پر غیر فعال تھا، اچانک ایک مختصر مگر انتہائی طاقتور ریڈیو سگنل بھیجنے لگا ہے۔ ریلے 2 ایک تجرباتی کمیونیکیشن سیٹلائٹ تھا جسے 1964 میں لانچ کیا گیا اور 1967 میں اس کے 2 آن بورڈ ٹرانسپورٹڈ ناکارہ ہو گئے تھے۔ 13 جون کو آسٹریلوی ریڈیو ٹیلیسکوپ ایسکیپ نے تقریباً 30 نینو سیکنڈز کا ایک غیر معمولی طاقتور ریڈیو برس دریافت کیا۔ سگنل زمین سے قریب معلوم ہوا، جس کا ماخذ خلا کی کسی دور کی چیز نہیں بلکہ یہی سیٹلائٹ تھا۔ ماہرین کے مطابق اس کے 2 امکان ہو سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ نے سالوں میں اسٹیٹک چارج جمع کر لیا ہوگا جو اچانک ختم ہوا اور ریڈیو فلیش جاری ہوا۔ چین میں ایک عسکری تحقیقی ادارے نے مچھر کے سائز کے جاسوس ڈرون کی رونمائی کی ہے۔ یہ چھوٹا سا انمینڈ ایریل وہیکل بال جتنی باریک ٹانگیں اور 2 پر رکھتا ہے، جس کو اسمارٹ فون کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارش، آندھی اور گلیشیائی جھیلوں کے ٹوٹنے سے سیلاب کے خطرے پر انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ صوبائی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو چوکس رہنے، حادثات کی صورت میں منصوبہ بندی کرنے اور مقامی زبانوں میں انتباہی نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہریوں، خصوصاً انتہائی خطرے کے علاقوں میں رہنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پر جاری کیے جانے والے انتباہ سے آگاہ رہیں اور گلیشیئر سے بننے والی جھیلوں اور ندیوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریا کے کناروں سے دور رہیں اور سیلابی پانی والی شاہراہوں سے نہ گزریں اور ہنگامی کٹس تیار رکھیں۔ انتباہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں رہنما اصولوں پر عمل کریں اور پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے علاوہ NDMA کے سرکاری مواصلاتی ذرائع کی ہدایات پر عمل کریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسمیاتی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، جبکہ بلوچستان، زیریں سندھ اور پنجاب میں مختلف مقامات پر مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور بلائی خیبر پختونخوا میں اکثر مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر تیز یا موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب، جنوب مشرقی زیریں سندھ میں بھی چند مقامات پر تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، سندھ، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں کہیں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں اٹک کے مقام پر 102 ملی میٹر، لاہور میں 65، چکوال 32، بہاولپور رئی میار خان 22، خانپور 19، نورپور تل اور ناروال میں 2، قصور 1، سندھ میں شہید بنظیر آباد 54، کراچی 32، پٹیدن 26۔ اس کے علاوہ سندھ میں دادو کے مقام پر 15، سکرنڈ 12، ٹنڈو جام مٹی 10، حیدرآباد 7، بدین 3، کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر 25، مظفر آباد 4، خیبر پختونخوا میں کاکول کے مقام پر 24، مالم جبہ 9، بالاکوٹ 8، تخت بائی 2، بلوچستان میں کلات میں 21 اور لسبیلا سے 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मतीउल्लाह, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद जफर इकबाल, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और रिजवान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।